हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि आपको कि उस औरत की मिसाल देखें ना, कि एक औरत है वो सुबह से शाम तक सूद काटती है और रात को खुद ही उसको ख़राब कर देती है, खुद ही उसको गड़बड़ कर देती है। बात क्या है, अपनी मेहनत को ज़ाया कर देना, अपनी नेकियों को ज़ाया कर देना। यानी ये ना करना कि तुम सुबह से शाम तक कुरान पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, फिर कोई ऐसे काम कर दो जिनको जो अल्लाह के खिलाफ जा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जा रहे हैं, वो सारी नेकियां तुम्हारी गारत गई क्यों? तो उस औरत की तरह ना तुम भी बच जाना कहीं। अल्लाह अकबर। और हो सकता है कि वो औरत पागल हो, यानी ऐसे ही हो कि बस सारा दिन काम करती है, रात को ज़ाया कर देती है। तुम ना अपनी ज़िंदगी पागलपन में कहीं गुजार देना। उसके बाद है 93, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो जिस किसी पर चाहता है हराम कर देता है, जिस किसी पर चाहता है खोल देता है। और ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि तुम इनसे कामों की बास करते रहते हो, और आपस के मामलों में अपनी कस्मों को मकरो फ़रेब का ज़रिया ना बनाओ कि लोगों के पाँव जमने के बाद उखड़ जाएं, और इस बात की पैदाश में कि अल्लाह की राह से लोगों को रोका, बुरे नतीजों का तुम्हें मज़ा चखना पड़े और तुम एक बड़े अजाब के सजावार हो जाओ। और अल्लाह के नाम पर किए हुए अहद बहुत थोड़े फ़ायदे के बदले ना बेचो। रास्तबाजी का जो अजर अल्लाह के पास है वही तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते कि तुम समझते बूझते हो। यानी देखिए ना, किसी को कोई चीज़ फ़रोख्त की है, कोई ताजर है, उसके बाद उसने कहा ठीक है भाई ये तय हो गया, एडवांस भी दे दिया, मैं तुमसे ले लूँगी, लेकिन उसको डबल कीमत वाला कोई मिल गया और फिर उसने उसको बेच दी। कि ऐसी बातें ना करो, अपने अहद ना तोड़ो थोड़े फ़ायदे के लिए, कि थोड़ा फ़ायदा है, अपने अहद पे कायम रहो। अब नबी करीम सल्लम भी बाज़ार में जा रहे थे, तो एक उन्हें खच्चर पसंद आ गया, उन्होंने कहा ये खच्चर बेचते, उन्होंने कहा जी नबी करीम सल्लम बेचता हूँ। फिर तो कीमत तय हो गई और वो चल पड़ा साथ कि नबी करीम सल्लम जाके कीमत देंगे। रास्ते में उसे कीमतें ज़्यादा लग गई, लोग कहीं हम इतनी देंगे इतनी देंगे, ये नहीं पता नबी करीम सल्लम ने खरीद लिया है, उसका दिल बदल गया। नबी करीम सल्लम ने कहा देखो मेरे और तुम्हारे दरमियान तय हुआ है, तुमने कहा कि मुझे देना है। उसने कहा कि नहीं कोई तय नहीं हुआ, वो मुकर गया। एक सहाबी आ रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा उस ज़माने में रिवायत था, फ़ौरन ही वो अरबी कह रहे थे गवाही लाओ, कि कोई गवाह लाओ, गवाह ना हो तो मामले सारे वो फिर ज़ाहिर है ख़राब हो जाते हैं। नबी करीम सल्लम ने कहा कि गवाह मैं किसको लाऊं, मैंने तो इसके साथ तय किया। एक सहाबी आ रहे थे, उन्होंने कहा नबी करीम सल्लम मैं गवाह हूँ कि नबी करीम सल्लम ने ये सौदा किया है, और उसको फिर खच्चर देना पड़ा। नबी करीम सल्लम ने कहा तुम तो थे नहीं, तुमने कैसे गवाही दे दी? उन्होंने कहा नबी करीम सल्लम अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपनी रसालत के लिए चुना है, हमें इस बात का यकीन है कि आप कोई झूठ नहीं बोल सकते, आप सादक और अमीन है, हम इस पर ही तो ईमान लाए हैं, तो हम आपकी गवाही ना दें। अल्लाह अकबर। फिर उस सहाबी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि आज की एक इस अकेले की गवाही मैं नाम भूल गई हूँ, इस अकेले की गवाही जो है ना वो 2 के बराबर होगी। सुबहान अल्लाह। उसके बाद है फिर 97, जो कुछ तुम्हारे पास है ख़त्म हो जाएगा, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो ख़त्म होने वाला नहीं। जिन लोगों ने सब्र किया हम ज़रूर उन्हें अजर अता करेंगे, उन्होंने जैसे जैसे अच्छे काम किए इसके मुताबिक हमारा अजर भी होगा। जिस किसी ने अच्छा काम किया, ख्वाह मर्द हो ख्वाह औरत हो, वह ईमान भी रखता हो, तो हम ज़रूर इसे अच्छी ज़िंदगी देंगे और आखिरत में भी ज़रूर इसे अजर देंगे। उन्होंने जैसे अच्छे काम किए हैं उनके मुताबिक हमारा अजर भी होगा। बस जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो चाहिए कि शैतान मरदूद के वसवसों से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। अल्लाह अकबर। यानी कह दिया करो फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, और हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह अकबर। 99 है इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनु अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो लोग ईमान वाले हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसका जोर चले, और इसका जोर तो उन्हीं पर चलता है जो इसे अपना रफीक बनाते हैं और जो इसकी वजह से शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। और जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत नाज़िल करते हैं और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो क्या नाज़िल कर रहा है, तो ये लोग कहते हैं तुम तो बस अपने जी से कर लिया करते हो, हालांकि इनमें से अक्सरों को मालूम ही नहीं है। तुम कह दो ये तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रूहुल कुदस ने उतारी है, और इसलिए उतारी है कि ईमान वालों के दिल जमा दे, फरमा बरदार बंदों के लिए रहनुमाई और खुशखबरी है। और बिलाशुबा हम जानते हैं कि ये लोग कुरान के बारे में क्या कहते हैं। ये कहते हैं इस शख्स को तो एक आदमी ये बातें सिखा देता है, हालांकि इस आदमी की ज़ुबान जिसकी तरफ इसे मंसूब करते हैं अजमी है, और ये साफ और अशकारा अरबी ज़ुबान है जो कोई अजमी बोल ही नहीं सकता। असल ये है कि जो लोग अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं करते, अल्लाह उन्हें कामयाबी की राह कभी नहीं दिखाता, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। अब देखिए ना, ये भी इल्ज़ाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे मिलने जाते थे, और उन्होंने फ़ौरन इस पॉइंट को पकड़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिलने जाते हैं ना, जो किससे कोई मीटिंग करते हैं, तो ये वाला कुरान सीखते हैं और फिर हमें कहते हैं जी अल्लाह ताला की तरफ से वही हुई है। तो अल्लाह ने उसकी खुद गवाही दे दी कि वो जिसके पास जाते हैं वो तो अजमी है, उसको तो अरबी आती नहीं, और तुम इस तरह की अरबी बना के दिखाओ जो अल्लाह ने अरबी कर दी है। अल्लाह अकबर। असल ये है कि जो लोग आयत नंबर 104, असल ये है कि जो लोग अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं करते, अल्लाह उन्हें कामयाबी की राह कभी नहीं दिखाता, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। अपने जी से झूठ गढ़ना तो इन्हीं का काम होता है जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते। यही है कि सर झूठे हैं। मन कफर बिल्लाहि मिन बादी ईमानिही, जो कोई ईमान लाने के बाद भी अल्लाह से मुनकिर हुआ और इसका दिल इस इनकार पर रजामंद हो गया, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का गजब है और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। मगर हाँ, जो कोई कुफर पर मजबूर हो गया, बेबस होकर कोई बात मुंह से कह दे, इसका दिल अंदर से ईमान पर मुतमिन हो, तो ऐसे लोगों पर मुआवजा नहीं है। अल्लाह अकबर। अब ये देखिए, ये वही याद जिस पर बात पहले हो चुकी है, ये वही आयत कि मैंने कहा था कि वो लोग जो मजबूर हो जाते हैं, सजा सहते सहते थक गए हैं, तो फिर वो उनकी मर्जी की बात कह देते हैं कि तुम कहो कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम कहो कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते, तुम कहो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह अच्छे इंसान नहीं है, या फिर वो तुम्हारे नबी नहीं, तो वो मुँह से कहलाना चाहते हैं। तो अल्लाह ने कहा वो लोग जो मजबूर हो गए उनको अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दिया और उनका मुआवजा नहीं होगा। ये इस वजह से है कि उन्होंने
آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی سے محبت کی، نیز اس وجہ سے کہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ منکروں پر راہ سعادت ہرگز ہرگز نہیں کھولتا۔ اولئک الذی طبع اللہ علی قلوبہم، اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر مہر کر دی ہے، کیونکہ اس کا مقررہ قانون ہے کہ جو لوگ عقل و حواس سے کام نہیں لیتے وہ اس روشنی سے محروم رہتے ہیں، اور یہی ہے کہ غفلت میں ڈوب گئے ہیں۔ دیکھیں وہی بات ہے کہ اللہ نے کروڑوں خربوں ملین بلین کی قیمت بھی ہمیں یہ چیزیں دی ہیں جو ہمارے اعضاء ہیں، تو ان سے تم نے فائدہ کوئی نہیں اٹھایا جو میں نے تمہیں دی ہیں، ان کو تم غلط چیزوں پہ استعمال کرتے رہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ لا محالہ یہی لوگ ہیں عقل و فکر سے نہ کام لینے والے جو انجام کار آخرت میں تباہ حال ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد، پھر جن لوگوں کا یہ حال ہوا کہ آزمائشوں میں پڑنے کے بعد ہجرت کی اور پھر جہاد بھی کیا اور صبر رہے، تو بلا شبہ تمہارا پروردگار ان اعمال کے بعد ضرور بخشنے والا اور ضرور رحمت فرمانے والا ہے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل، اور وہ آنے والا دن جب ہر جان اپنے لیے صرف اپنے ہی لیے سوال و جواب کرتی ہوئی آئے گی، نفسی، اور جس دن ہر جان کو اس کے عمل کا پورا نتیجہ مل جائے گا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ دیکھیں آیت، یعنی اس سے سمجھ آتی ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنا، بس نفسی، میری جان، اللہ مجھے بخش، کسی کو نہیں میں جان۔ ایک بندہ ہوگا نا آخرت کے دن تو وہ اس کی صرف ایک نیکی رہ گئی ہوگی، اللہ کہے گا یہ ایک نیکی لیا تو تو بخشا کیا، تیرا پلڑا ایک نیکی کی حد تک رہ گیا ہوگا۔ وہ اپنوں کے ہر ایک کے پاس، بیٹا بیٹی بیوی کے پاس جائے گا، بیوی میں نے دنیا میں تمہیں کتنی سہولتیں دی، میں کما کے لا کے تیرے ہاتھ پہ رکھ دیتا تھا، میں نے تمہیں دنیا جہان کی وہاں آسائشیں دی ہیں اور تو میرے سے اتنی محبت کرتی تھی، تو مجھے ایک نیکی دے دو۔ وہ کہے گی نہیں، آج کسی نے کسی کو نیکی دی تو بس وہ گیا، ہم تو اپنی جان بچا لیں تو بڑی بات ہے۔ تو اس دن پیغمبر بھی جن کے پاس قومیں اٹھ کے جائیں گی، یہ ساری دنیا اٹھ کے جو کھڑی ہوگی، جس بھی پیغمبر کے پاس جائیں گی وہ سب کہیں گے نفسی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو کہیں گے ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا، مجھے یاد ہے میرے رب نے مجھے کہا تھا کہ اے نبی ہم نے آپ کو سفارش کا رتبہ دے دیا، آپ سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ہے 112، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، اور اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک بستی تھی جہاں ہر طرح امن چین تھا، ہر جگہ سے سامان رزق آتا رہتا تھا۔ اور یہ دیکھیں کہ آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو میں آیت پڑھ رہی ہوں نا اس پر سوچیں، اور یہ آپ کا نا جو آیت میں پڑھ رہی ہوں یہ آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے۔ تو سنیں شروع سے 112، اور اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک بستی تھی جہاں ہر طرف امن چین تھا اور اس جگہ سامان رزق آتا رہتا تھا، ہر شخص فراغت سے کھاتا پیتا تھا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کی، تو اللہ نے بھی ان کے کاموں کی پیدائش میں انہیں نعمتوں سے محروم کر دیا۔ نعمتوں کی جگہ فاقہ اور اطمینان کی جگہ خوف ان پر چھا گیا۔ دیکھیں جو بھی بستی تھی نا وہ ٹھیک ہے ایک واقعہ ہے، لیکن ہمارا گھر خود ایک بستی ہے نا، ایک قسم کا سمجھ لیں، جس میں ہم سب رہتے ہیں۔ کیسے رزق آتا ہے؟ صبح کا الگ، شام کا الگ، اور ہم چائے وائے الگ پیتے ہیں، ہوٹلوں میں الگ جاتے ہیں، رزق آ رہا ہے بس، مہینے کے راشن پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر کیا ہم اللہ کو بھول گئی، نمازیں نہیں پڑھ رہے، شکر نہیں اس کا کر رہی۔ اللہ نے کہا میں ساری چیزیں چھین کے نا تم پہ جب فاقہ کا خوف ڈالوں گا نا تو پھر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے پاس کتنی نعمتیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ یوں کر سکتا ہے، یہی اللہ نے کہا اس بستی کا میں نے یہ حال کر دیا۔ اور پھر خود انہی میں سے ایک رسول بھی ان کے سامنے آیا، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، بس عذاب میں گرفتار ہو گئے، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ بس چاہیے کہ اللہ نے جو رزق عطا فرمایا ہے اسے شوق سے کھاؤ، حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، اور چاہیے کہ اللہ کی نعمت کا شکر بھی بجا لاؤ اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ اور جو کچھ تم پر حرام کیا گیا وہ تو صرف یہ ہے کہ مردار جانور ہے، لہو ہے، سور کا گوشت ہے، اور وہ چیز جسے اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کے لیے پکارا جائے۔ پھر جو کوئی ناچار ہو جائے اور نہ تو سرتابی کرنے والا ہو، نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو اللہ بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ اور ایسا نہ کرو کہ تمہاری زبانوں پر جو جھوٹی بات آ جائے بے دھڑک نکال دیا کرو اور حکم لگا دو یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ اس طرح حکم لگانا اللہ پر افطرا پردازی کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ پر افطرا پردازیاں کرتے ہیں تو وہ کبھی فلاح پانے والے نہیں۔ یعنی اپنے پاس سے بات کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ تم کہو کہ یہ تو ایک ڈیفینیٹلی بات ہے، بس اس پر عمل کرو۔ لوگوں کو زبردستی اس بات پہ نہ لگاؤ، ہاں اس بات پہ لگاؤ جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے ذریعے پتہ ہے۔ اپنے پاس سے چیزیں نہ بناؤ، اور بہت تھوڑے فائدے ہیں، انہیں عذاب دردناک پیش آنے والا ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھی جن کی سرگزشت تھے تجھے پہلے سنا چکے ہیں، اور ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی، وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے اوپر زیادتی کرتے تھے۔ ہاں جو لوگ نادانی سے برائیوں میں پڑ گئے لیکن اس کے بعد تائب ہو گئے اور توبہ کے بعد اپنی حالت بھی سنوار لی، تو تمہارا پروردگار اس کے بعد ضرور بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ آیت نمبر ہے 120، بلا شبہ ابراہیم ایک پوری امت تھا، اللہ کے آگے جھکا ہوا، تمام راہوں سے ہٹا ہوا، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے والا۔ اللہ نے اسے برگزیدگی کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے پر لگا دیا، اور اسے دنیا میں بھی بہتری دی، اور بلا شبہ آخرت میں بھی اس کی جگہ صالح لوگوں میں ہوگی۔ اور پھر اے پیغمبر اسلام ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو، ہر طرف سے ہٹا ہوا اور جو مشرکوں میں سے بالکل نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اپنے نبی کو، جس کی مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ کوئی اللہ کے ساتھ صرف اللہ والا ہو جائے نا، اور اس پہ اللہ کا رنگ طاری ہو جائے، اور رنگ کیسے طاری ہوتا ہے کہ اللہ کی باتوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی۔ اللہ نے جو منہ سے آپ نے بات نکالی ہے نا، آپ کہو کہ میرے منہ سے نکلی ہے، یہ قرآن اور حدیث میں نے نہیں سنی، غور کر لینا اس پر، فوراً کہہ دیں کہ مجھے یہ علم نہیں ہے،
تو لیکن وہ اور یہ وہ چیزیں ہیں ساری جو آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگتی جاتی ہیں اور آپ اتنے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے پورے خاندان کے جو نسل قیامت تک آنی ہے نا اس کے امام بن جائیں گے، جو آپ کی بات مانے گا۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو کیا رتبہ دیا اللہ نے کہ وہ ایک اکیلا ہی نا امام تھا، اکیلا ہی، پوری ایک قوم تھا، یعنی ایک بندہ اس کے اوپر اس کی باتوں پر اگر پوری قوم جو ہے وہ عمل کر رہی ہے تو وہ بندہ نا پوری ایک قوم خود ہے۔ سوچیں کبھی کبھی ایک بندہ پوری پوری قوموں کو جنت میں لے کے چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی ایک بندہ پوری پوری قوموں کو جہنم میں لے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ بتاتے ہیں اب سبت کہ سبت منانے کا حکم تو صرف انہی لوگوں کو دیا گیا تھا جو اس بارے میں اختلاف کرنے لگے تھے، اور بلا شبہ ہمارا پروردگار قیامت کے دن کے درمیان فیصلہ کر دے گا جن جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اپنے پروردگار کی طرف سے لوگوں کو بلاؤ، اس طرح کی حکمت کی باتیں بیان کرو اور اچھے طریقے پر بند و نصیحت کرو اور مخالفوں سے بحث و نزاع کرو تو ایسے طریقہ پر کرو کہ حسن و خوبی کا طریقہ ہو۔ تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں بھٹک گیا ہے اور وہی جانتا ہے کہ کون راہ راست پر ہے۔ اور آیت نمبر ہے 126، اور مخالفوں کی سختی کے جواب میں سختی کرو تو چاہیے کہ ویسی ہی اور اتنی ہی کرو جیسی تمہارے ساتھ سختی کی گئی ہے، اور اگر تم نے صبر کیا تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی صبر ہے۔ اور اے پیغمبر اسلام تم صبر کرو، اور آپ کا صبر کرنا نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے، اور ان لوگوں کے حال پر غم نہ کھاؤ، نہ ہی ان کی مخالفانہ مخفی تدبیروں سے دل تنگ کرو۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی کہ فرمایا کہ مومن کی زندگی بھی کیا ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ ایک مومن کی زندگی جب اس پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے صبر کرتا ہے، جب اس پہ کوئی خوشی آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، یعنی شکر اور صبر کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو اس کی زندگی سر تا پاؤں رحمت ہی رحمت ہے۔ آخری آیت ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ انہی کا ساتھی ہے جو متقی ہیں اور نیک عملی میں ہر وقت اور ہر حال میں سرگرم رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے پارہ ہمارا 15واں شروع ہو گیا، اور سورہ بنی اسرائیل۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکیزگی ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کہ اس کی اطراف کو ہم نے بڑی ہی برکت دی ہے، سیر کرائی، اور اس لیے سیر کرائی کہ اپنی نشانیاں اسے دکھا دیں۔ بلا شبہ وہی ذات ہے جو سننے والی اور دیکھنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جتنے پیغمبر گزرے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے رتبوں کے لحاظ سے انہیں اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، انہیں سیریں کرائی ہیں، ان پر آسمان و زمین کی حقیقتیں روشن کی ہیں، اور روشن باتوں میں نہیں کی، انہیں کر کے دکھائی ہیں، انہیں دکھائی ہیں وہ چیزیں آنکھوں سے۔ اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی عین الیقین اور ایک سیر کرا دی، ان پہ بھی اپنی چیزیں ساری جو ہیں وہ روشن کر دی، اور وہ روشن اس طرح کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ہی رات میں ایک ہی وقت میں بعض تو حدیث اس کی مختلف ہیں اور ساری حدیث جو ہیں وہ تقریباً صحیح ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں اپنے گھر میں تھے، گھر کی چھت کھل گئی اور چھت کھلی تو اس میں سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے ہاتھ سے اڑا کے لے گئے۔ کبھی کوئی لکھا ہوتا ہے کہ ایک جانور تھا، اس کے بارے میں سب حدیثیں واللہ عالم صحیح ہیں کہ جس طریقے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو لے کر گئے، تو وہ جب جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے ہیں تو یہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم انہیں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ ہم اس طرح لے گئے، اور بیت المقدس جو تھی نا یہ وہ مسجد تھی جہاں سارے نبی جو ہے نا اپنی زندگی میں آتے تھے اور یہاں پر نماز پڑھاتے تھے، اور اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں گئے تو سارے کے سارے نبی جتنے اللہ نے دنیا میں بھیجے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکٹھے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے ساری یہ معراج کرائی، اور جتنی معراج کرائی ہے وہ میں آپ کو ان شارٹ بتا رہی ہوں کہ سارے جتنے ساتوں آسمان ہیں ان پہ جو پیغمبر تھے سب ملے اور سب کے دروازے نوک ہوئے اور پوچھ کے کھلا کیا۔ اب پہلے آسمان پر جو تھے نا میں بتا دیتی ہوں، بس تھوڑا سا سب کا نہیں بتاؤں گی۔ پہلے آسمان پر جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام ملے تھے اور وہ ان کے ارد گرد پرچھائیاں ہی پرچھائیاں تھیں، تو جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو جاتے، جب اپنے بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آدم ہے آپ کے بعد، یہ اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہیں، جو اس طرف ہے وہ جنتی ہیں، جو اس طرف ہے وہ جہنمی ہے، تو وہ ان کو جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ رونے لگ جاتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں۔ تو اس طرح پہلے آسمان پر، پھر آخری آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اور پھر اس طرح وہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ہر ایک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صالحہ اللہ کا بندہ کہا اور صالح کا بیٹا کہا کہ آپ کو مرحبا، آپ کو ویلکم۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل جو لے کر گئے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر لے گئے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن رنگوں نے ڈھکا ہوا تھا نا میں نہیں جانتا، میں بیان نہیں کر سکتا وہ کیا رنگ تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کے پتے درخت پتے جو تھے نا وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے تھے،
اور اس کے جو پھل تھے نا کوئی لٹکے ہوئے وہ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے، اور اس کو اتنی ایک ایک شاخ پہ روشنیاں تھیں نا، اور وہ روشنیاں کیوں تھیں؟ وہاں کروڑوں خربوں فرشتے بیٹھے ہوئے، اور وہ فرشتوں کی روشنیاں تھیں، اور وہ جو رنگ تھے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور سدرۃ المنتہا کا جو درخت ہے اس کی شاخیں جو ہے نا تمام جنتوں کو گھیرے ہوئے اور تمام جنتوں تک جاتی ہیں، وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سے آگے آپ خود جائیں گے، دنیا سے جتنی چیزیں آتی ہیں نا امال دنیا میں روز دیکھیں روز کے روز امال اوپر چڑھتے ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ امال اچھے ہی چڑھیں، روز ہی امال چڑھتے ہیں اور ان پہ مہر لگ جاتی ہے۔ مجھے ایک اور حدیث بیچ میں یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو روز امال چڑھتے ہیں نا تو جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے امال رک جاتے ہیں، تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے جو کرتا تھا نا امال وہی لکھتے جاؤ، اب یہ بیمار ہے، اب بتائیں اگر وہ برے کرتا تھا تو پھر برے لکھتے جائیں گے، اور اگر وہ اچھے کرتا تھا پھر اچھے ہی لکھتے جائیں گے۔ اسی طرح جب انتہائی انسان بڑا ہو جاتا ہے نا ذوف میں چلا جاتا ہے اور اسے کچھ نہیں پتا ہوتا اب نماز کیا ہے تو قرآن کیا ہے، وہ باتیں بھولتا ہے ذوف کی وجہ سے، تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے وہی اعمال لکھتے جاؤ، اس کی وہی عبادت لکھتے جاؤ، یہ جوانی میں اور ساری عمر کرتا رہا یا کرتی رہی، تو اس کے وہی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں تک کہ ہمیں اجازت ہے، دنیا کے ہر انسان کے اعمال بھی یہاں تک آتے ہیں، تو پھر اگلے ادھر کے فرشتے وہاں آگے لے کے جاتے ہیں، ادھر کے فرشتوں کو اجازت نہیں ہے آگے جانے کی، اب آپ آگے خود جائیں گے۔ اچھا ایک منٹ بتاؤں، باقی آسمانوں پہ کون کون سے ہیں؟ پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ زکریا، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، انہوں نے شوق سے لکھا ہوا اپنے سپارے پہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھے سعیدہ باجی کی عادت یہ بھی بہت پسند ہے کہ وہ نا دیکھیں سپارہ لے کے بیٹھتی ہیں نا تو یہ نا بغیر وہ ترجمے کے ہیں اور وہ ترجمہ عربی سے سنتی ہیں، اس کو کہتی ہیں محنت کرنا، اور میں کہتی ہوں کہ جب انسان کسی کلاس میں آتا ہے تو محنت کرے، وہ محنت کرے اس وقت تک جو کلاس ہے تو پھر وہ رنگ ضرور لاتی ہے۔ اب یہ اسی طرح پڑھتی جا رہی ہیں ساری عمر تو وہ قرآن وہ بغیر ترجمے کے پڑھ کے انہیں ویسے ہی سمجھ آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو چلیں جی اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ پھر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ پھر جب آگے گئے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام جب پھر وہ پانچوں نمازوں کا واقعہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کتنی نمازیں دی، کتنا واپس جاتے رہے آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے، بھائی میں اسی قوم سے آیا ہوں، خدا کے لیے آپ چلے جائیں آگے، یہ قوم نہیں پڑھنے والی، یہ تو ایک نماز نہیں پڑھتی تھی، تو آپ اتنی نمازیں لے کے آ گئے، خیر ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 5 نمازیں دے دیں، اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا دوبارہ جائیں، نہیں پڑھ سکیں گے، اور واقعی بڑے لوگ ہیں جو نہیں پڑھ سکتے، اور وہ کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز اتنی بھاری لگتی ہے کہ وہ پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں انہیں اتنی ہلکی لگتی ہے، انہیں وضو کرنے سے لے کے نمازیں اپنی لمبی کرتے جاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے نیک بندے ہونے کے لیے وہ لمبی بھی کرتے ہیں تو انہیں نہیں پتہ چلتا، سجدے لمبے لمبے کرتے ہیں، تو اس لیے نمازیں جنہوں نے پڑھنی ہیں آپ وہ پڑھ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب کے پاس جاؤں اور میں دوبارہ جاؤں، پھر لیکن گئے، موسیٰ نے کہا نہیں جائیں، اب گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب پتا تھا، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نمازیں جو ہے نا یہ 5 ہی ہیں اور ان کا ثواب 50 کے برابر ہوگا، کیونکہ 50 پہلے میں نے آپ کو دی تھی نا، تو 50 کے برابر ان کا ثواب ہر بندے کو دیکھیں مل رہا ہے، جیسی بھی وہ پڑھ رہا ہے نا، آپ یہ سوچیں کہ جیسی بھی نماز کوئی پڑھ رہا ہے نا، اگر پڑھ رہا ہے تو ان 50 نمازوں میں سے کتنے نمبر تو مل ہی رہے ہوں گے نا، اور اگر کوئی کوشش کرے کہ میں خضوع کے ساتھ پڑھوں اور اپنی نماز کو روز سنواروں، نہیں کر کے پڑھوں، کوئی نئی صورتیں بھی میں یاد کروں، اللہ نے اتنا سارا قرآن ہمارے آگے رکھا ہوا ہے، تو سوچیں وہ 50 نمازوں کے کتنے نمبر وہ لے رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو اس طرح چلیں، واقعہ اور کوئی حدیث مجھے یاد آتی رہی تو میں سناتی رہوں گی۔ تو یہ ہو گئی معراج، اور پھر اس کے بعد ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 2، آتینا موسیٰ الکتاب، اور اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی شریعت دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ ٹھہرایا، اور حکم دیا کہ میرے سوا اور کسی کو اپنا کارساز حاجت روا اور مشکل کشا نہ ٹھہرانا، اور تم ان لوگوں کی نسل ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کرایا تھا، اور وہ شکر گزار بندہ تھا، ہم نے کتاب میں یعنی تورات میں بنی اسرائیل کو اس فیصلہ کی خبر دی تھی کہ تم ضرور ملک میں 2 مرتبہ خرابی پھیلاؤ گے اور بڑی زبردست سرکشی کرو گے۔ جب وہ ان 2 وقتوں میں سے پہلا وقت آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے بھیج دیے تھے جو بڑے ہی خوفناک تھے، بس وہ تمہاری آبادیوں کے اندر پھیل گئے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، پھر ہم نے زمانہ کی گردش تمہارے دشمنوں کے خلاف اور تمہارے موافق کر دی، اور مال و دولت اور اولاد کی کثرت سے تمہاری مدد کی، اور تمہیں ایسا بنا دیا کہ بڑے بڑے جتھے تمہارے بن گئے۔ یہ جو آیتیں میں نے 3-4 پڑھی نا، ان کی تفسیر انشاءاللہ ہم جب کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا کہ جو ہم ہفتے کی کلاس کرتے ہیں کیونکہ لمبی ہے، تو یہ وہ جنگوں کا کوئی ذکر ہے بہت لمبا، کہ جو پھر اللہ نے انہیں یہ کہا کہ 2 مرتبہ ہم تمہیں عذاب دیں گے، یعنی ضرور ملک میں 2 مرتبہ تم خرابی پھیلاؤ گے اور بڑی ہی زبردست سرکشی کرو گے، تو پھر تمہیں ہم کامیابی بھی بعد میں دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 7، اگر تم نے بھلائی کے کام کیے تو اپنے لیے ہی کیے ہیں، اور اگر برائیاں کی ہیں تو اپنے لیے کی ہیں۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ تمہارے چہروں پر رسوائی پھیر دیں، اور وہ اس طرح ہیکل کی مسجد میں داخل ہو گئے جس طرح پہلی مرتبہ حملہ آور گھسے تھے، اور جو کچھ پایا تو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا۔ کچھ عیب نہیں کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے گا، لیکن اگر تم پھر سرکشی اور فساد کی طرف لوٹے تو ہماری طرف سے بھی پداشی عمل لوٹ آئے گی، اور ہم نے منکرین حق کے لیے جہنم کا قید خانہ تیار کر رکھا ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن انا ھذا القرآن یہدی للتی
یہ بلا شبہ یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عملی میں سرگرم عمل رہتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ انہیں بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، اور جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے۔ اور جس طرح انسان اپنے لیے بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح بعض اوقات برائی بھی مانگنے بیٹھ جاتا ہے، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اور ہم نے اب دیکھیں نا، مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ نے منع کیا کہ زبان کو نا ذرا سوچ کے چلاؤ، جس طرح برائی مانگتا رہتا ہے نا، اسی طرح کچھ ایسی باتیں بھی کہہ دیتا ہے تو وہ پھر وقت اگر قبولیت کا ہے نا تو وہ پھر قبول ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایک لطیفے کے طور پہ آپ کو بات سناؤں کہ ایک بندے نے ایک ساری رات، اس نے پتا چلا کہ کوئی ایک گھڑی ہوتی ہے یا اللہ قبول ضرور کرتا ہے دعائیں، تو اس نے کہا ساری رات نہ میں اللہ کرسی اٹھا کے سر پہ کھڑی کر کے اس نے کہا اللہ اسے سونے کی بنا دے، اللہ اسے سونے کی بنا دے، پوری رات کرتا رہا، لیکن جب قبولیت کا وقت آیا تو اسے ایک غصہ آیا، اس نے کہا اللہ مٹی کی بنا دے، اور وہ مٹی کی بن گئی۔ بات یہ ہے، یہ تو ایک اہم مثال دی نا میں نے، بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اچھی باتیں کہتے رہو، برے نہ کہا کرو۔ کبھی کبھی بری باتیں پھر قبول ہو جاتی ہیں۔ اب مائیں بھی اپنے بچوں کو آتی ہوتی ہیں، کوستی رہتی ہیں، ذرا سی بات آئی تو کوئی بات کہہ دی، تو اپنے بچوں کو بھی نہ کوسو، کوئی اللہ نہ کرے قبولیت کا ٹائم ہو تو رونا تو تمہیں پڑے گا نا، کسی اور کو نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد ہے پھر آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 12، اور ہم نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ ہماری قدرت و حکمت کی 2 نشانیاں ہو گئیں، سو رات کی نشانی دھیمی کر دی کہ راحت و سکون کا وقت بن جائے، اور دن کی نشانی روشن کر دی کہ اپنے پروردگار کا فضل ڈھونڈو، نیز برسوں کی گنتی اور برسوں کی گنتی سے ہر طرح کا حساب بھی معلوم کر لو۔ ہم نے ہر طرح کی چیز کا بیان کھول کھول کر الگ واضح کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کی شامت خود اس کی گردن سے باندھ دی ہے۔ اب دیکھیں نا، کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آیت پہ غور کر لیں، ہم نے ہر انسان کی شامت خود اس کی گردن سے باندھ دی ہے۔ قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکال کر پیش کر دیں گے، وہ اپنے اسے سامنے کھولا رکھے گا۔ یہ کون سی شامت ہے؟ یہ جو تختی ہے نا ہماری، ہاں یہ ہماری لکھی جا رہی ہیں رجسٹر، دھڑا دھڑ، وہ فرشتوں کو تو رکنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان سے جو بھی لفظ با معنی بے معنی کچھ بھی نکالتے ہیں نا، وہ لکھتے جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہم نے یہ لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا، بس اللہ نے کہا لکھتے جاؤ بس۔ یہ تختی لٹکا دی ہے، تو اب اس لیے سوچ کے بولو۔ یہ کسی کو ہم اپنی ریکارڈنگ بھیجتی ہے نا، تو کیسے ہمیں لگتا ہے کہ یہ پیغام میں نے صحیح نہیں بھیجا، تو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اچھے طریقے سے بولتے ہیں، تو پھر اس کو بھیجتے ہیں تاکہ اسے ہماری بات پسند آ جائے۔ تو اسی طرح ہر وقت ہی سوچ کے بولو، یہ فرشتے بھی ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں، اور یہ وہ ہے جس کو تم ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہے آیت نمبر 14، اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج کے دن خود تیرا وجود تیرے حساب کے لیے بس کرتا ہے، کافی ہے۔ جو سیدھے راستے پر چلا تو اپنے ہی لیے چلا، اور جو بھٹک گیا تو بھٹکنے کا خمیازہ بھی وہی اٹھائے گا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر جان کو خود ہی اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ ہم کبھی ایسا نہیں کرتے کہ عذاب دیں مگر اس وقت جب کہ اس میں رسول پیدا کر دیں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھانا، لیکن ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں اس دورہ قرآن میں، کہ کچھ بوجھ لوگ دوسروں کے بھی اٹھائیں گے۔ اب وہ کون سے بوجھ ہوں گے؟ وہی جو ہم نے غلط باتیں پھیلائی اور وہ لوگ وہی کرتے رہے۔ اب جس نے غلط بات پھیلائی ہے اور اس کی باتوں پہ وہ عمل کرتے رہے، ان کے بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ہاں نیکیاں بھی کسی کی اٹھا لو گے، وہی کہ جو تم نے نیکی کی باتیں سکھائی ہیں اور لوگ بھی اس پر عمل کرتے رہے، وہ تمہیں بھی ملیں گی، وہ عمل وہ کر رہے ہیں اور اجر تمہیں بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 16، اور جب ہمیں منظور ہوتا ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو تکوینی حکم دیتے ہیں، پھر وہ نافرمانی میں سرگرم ہو جاتے ہیں، بس ان پر عذاب